अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तिलावतुल कुरान क़ायदे से दर्स 13 पढ़ेंगे, जो कि हमज़ा और आइन का मखरज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा जो है ये हुर्फ हलक़ के आखिरी हिस्से से निकलता है, यानी आखिरी हलक़ जो सीने से क़रीब है हमज़ा और हा निकलते हैं। आइन ये हुर्फ हलक़ के दरमियानी हिस्से से निकलता है। आइन और हा देखिए दरमियानी हलक़ से आइन और हा निकलते हैं। अगर हम देखिए हलक़ से हलक़ के 3 हिस्से हैं जहाँ से मखारिज अदा होते हैं, जिन्हें जो कि पहला है अक़साए हलक़ जिसे कहा जाता है। दूसरा जो है वस्त हलक़। दूसरा और तीसरा जो है अदनाए हलक़ कहा जाता है। अक़साए हलक़, वस्त हलक़, अदनाए हलक़ कहा जाता है। अक़साए हलक़ जो कि सीने से क़रीब है, आखिरी हलक़ जो सीने से क़रीब होता है, जो निचला हिस्सा है हलक़ का आखिरी हिस्सा है, उसे अक़साए हलक़ कहते हैं। वस्त हलक़ दरमियानी हिस्सा, यानी हलक़ के बीच वाले जो हिस्से हैं जो कि दरमियान में हैं, उसे हम वस्त हलक़ कहते हैं। अदनाए हलक़ ऊपरी हिस्सा, हलक़ का ऊपरी हिस्सा जो है अदनाए हलक़ कहलाता है। हमज़ा जो है अक़साए हलक़ है, यानी हमज़ा और हा अक़साए हलक़ है, हलक़ का आखिरी हिस्सा और आखिरी हलक़ जो सीने से क़रीब है हमज़ा और हा निकलते हैं। आइन जो है वस्त हलक़ है, यानी आइन और हा जो है हलक़ के बीच वाले हिस्से यानी दरमियानी हिस्से से निकलते हैं। हमज़ा जो है कुरान में हम हमज़े को आ ई उ इस तरीक़े से पढ़ते हैं, और हमज़े का जो मखरज है आसानी से इसकी आवाज़ निकलती है, आसानी के साथ इसका मखरज निकलता है। देखिए हमज़ा और आइन को अगर हम देखें तो आवाज़ के एतबार से सेम है, लेकिन हमज़ा जो है हमज़ा की आवाज़ आसानी से निकलती है, लेकिन आइन के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। इसकी आवाज़ को निकालने के लिए, आइन की आवाज़ को निकालने के लिए प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। हमज़ा का मखरज स्ट्रेट आता है इसकी आवाज़, जबकि आइन की आवाज़ अगर हम देखें तो स्क्वीजिंग साउंड होती है इसकी, आइन की जो आवाज़ है। और आइन की आवाज़ निकालने के लिए, मखरज के लिए हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर हम हमज़ा को हम कुरान में देखें, मिसाल से देखें तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु, यानी हमज़ा इस तरीक़े से पढ़ा जाता है। आखिरी हलक़ से आ ई उ इस तरीक़े से हमज़ा अदा होता है। और देखिए मखारिज को अगर हम देखें तो देखिए मखारिज का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हुर्फ़ को सही तरीक़े से अदा करने के लिए और कुरान मजीद को सही तरीक़े से पढ़ने के लिए हमें मखारिज का जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम मखारिज सही नहीं पढ़ेंगे तो देखिए माने बदल जाएंगे, और लहने जली बने बड़ी गलती और लहने खफ़ी यानी माइनर मिस्टेक, बड़ यानी छोटी गलती हम कुरान में करते हैं। अगर हम मखारिज को सही अदा नहीं करेंगे तो माने बदल जाएंगे। और 5 हिस्सों से मखरज निकलते हैं। 5 हिस्से ऐसे हैं जिससे मखरज निकलते हैं। पहला हिस्सा जो है हलक़ है, दूसरा हिस्सा लिसान, तीसरा हिस्सा शफ़तैन, चौथा जोफ़े दहन,
اور پانچواں جو ہے خیشوم. حلق یعنی تھروٹ جس سے 6 مخارج نکلتے ہیں. حلق سے 6 مخارج نکلتے ہیں. اور لسان جسے زبان ٹنگ یہاں سے 18 مخارج نکلتے ہیں. شفتین یعنی ہونٹ لپس یہاں سے 4 مخارج نکلتے ہیں. اور جوف دہن یعنی امٹی ماؤتھ منہ کا خالی حصہ، منہ میں جو خالی حصہ ہے وہاں سے 3 مخارج نکلتے ہیں. خشوم یعنی نوس یعنی ناک کی بانس میں سے جو آواز نکلتی ہے جو کہ غنہ ہوتا ہے وہ خشوم ہے. یہ 5 حصوں سے مخارج نکلتے ہیں. دیکھیے اور ایک بات کہ حلق، لسان اور شفتین یہ مخارج محققہ کہلاتے ہیں. مخارج محققہ یہ اصول مخارج ہے. دیکھیے کہ مخارج محققہ کسے کہتے ہیں، یعنی حلق، لسان اور شفتین سے جو مخارج ادا ہوتے ہیں اسے مخارج محققہ کہتے ہیں. اور جوف دہن اور خشوم سے جو مخارج ادا ہوتے ہیں اسے مخارج مقدرہ کہتے ہیں. یہ ہم یاد کر لیں. اب ہم نے مخارج کے بارے میں پڑھا. مخارج کا پڑھنا ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کو اگر ہم پڑھیں گے تو اس کو مخارج کے ساتھ ہی پڑھنا چاہیے. اور مخارج کے ساتھ ہمیں صفات کا بھی جاننا ضروری ہے. صفات یعنی الفاظ کی کوالٹی، حرف کی کوالٹی. جس طرح بغیر مخرج کے حرف ادا نہیں ہوتا، اسی طرح سے بغیر صفات کے حرف مکمل ادا نہیں ہوتا. اسی لیے صفات کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. صفات کا سمجھنا، صفات کو سیکھنا بہت ہی ضروری ہے. مخارج کے بعد ہمیں صفات کو سیکھنا چاہیے. اگر ہم حمزے کا اگر صفات دیکھیں تو اس کی جو صفت ہے وہ مجہورہ ہے، یعنی یہ حرف مجہورہ پڑھا جائیں گا. مجہورہ یعنی قوی، آواز اس کی قوی ہوگی. جب ہم ان حرف کو ادا کریں گے تو جب یہ حرف ادا ہوگا تو آواز قوت سے ٹھہرے گی اور سانس جاری نہیں رہتی. جب ہم ان حرف کو ادا کرتے آواز تو قوت کے ساتھ ادا ہوتی، قوت سے ٹھہرتی اور سانس جاری نہیں رہتی، اور جو حرف ہے وہ بلند ادا ہوتے ہیں. مجہورہ. شدیدہ یہ سخت پڑھے جائیں گے، یعنی شدت سے. قوت کی وجہ سے آواز کا سخت ہوگا، آواز سخت ہوگی. اور جو مخرج کی آواز یہ ہے، جو مخرج ہے وہ ٹھہرتا، آواز ٹھہرتی، بلند ہو جاتی اور سخت ہو جاتی ہے. یعنی شدید یعنی سختی کے ساتھ پڑھی جاتی. جیسے کہ با حمزہ زبر با، تا حمزہ زبر تا. یہاں پر اس کے اندر جھٹکا ہے اور آواز دیکھیے بلند ہے اور اس کے اندر سختی بھی ہے. با تا، یہ اس لیے اس کی صفت شدیدہ ہے. تیسری صفت دیکھیں. تیسری جو صفت ہے مستفلہ، یعنی یہ پست پڑھے جائیں گے. حمزہ جو ہے وہ پست پڑھا جائیں گا. منفتحہ یعنی کھلنے والا. جب ہم ان حرف کو ادا کریں گے تو ادا کرتے وقت آواز باہر کی طرف آتی ہے اور منہ کھلا رہتا ہے. جب ہم حمزہ پر ادا کریں گے تو آواز جو ہے باہر کی طرف جاتی ہے اور منہ ہمارا کھلا رہتا ہے. مصمتہ یعنی رکنے والا. جب اس کی ادائی کے وقت آواز رکتی ہے. یہ حمزہ کے صفات ہے، یعنی یہ مجہورہ ہے. حرف شدیدہ پڑھا جائیں گا، مستفلہ، منفتحہ اور مصمتہ پڑھا جائیں گا. عین کے صفات دیکھیں تو پہلی صفت جو ہے یہ بھی مجہورہ پڑھا جائیں گا. یعنی جب ہم مجہورہ کو ادا کرتے ہیں تو آواز قوت سے ٹھہرتی ہے اور سانس جاری نہیں رہتی اور حرف بلند ادا ہوتا ہے. دیکھیں آواز میں ایک قسم کی وائبریشن پائی جاتی ہے جب ہم ان حرف کو ادا کرتے ہیں. حمزہ کو دیکھیں تو اس کی دوسری صفت شدیدہ ہے، یعنی یہ سخت پڑھا جائیں گا. لیکن اگر ہم عین کی صفت دیکھیں تو یہ متوسطہ ہے، یعنی نہ سخت پڑھے جائیں گے نہ نرم پڑھے جائیں گے.
دیکھیے لن عمر، یہ 5 حرف ایسے ہیں جو نہ شدیدہ ہے نہ رخوہ، یعنی نہ قوت سے ادا ہوتے نہ نرمی سے ادا ہوتے، بلکہ بین بین ادا ہوتے، ان کو متوسطہ کہتے ہیں۔ تیسری صفت مستفلہ ہے، یعنی یہ بھی پست پڑھے جائیں گے۔ چوتھا یہ بھی منفتحہ ہے، یعنی کھلنے والا۔ جب ہم ان حرف کو ادا کرتے تو آواز باہر کی طرف آتی ہے، اور آواز باہر کی طرف ہوتی ہے اور منہ جو ہے کھلا رہتا ہے۔ ای، او، عین حمزہ زبر عا، اس طریقے سے آواز دیکھیے باہر کی طرف آئیں گی اور منہ کھلا رہے گا۔ مصمتہ، یہ بھی رکنے والا حرف ہے۔ یہ اس کے صفات ہیں، حمزہ اور عین کے صفات ہیں۔ اب ہم مثالوں سے اس کو پڑھیں گے کہ کس طریقے سے حمزہ اور عین کو پڑھا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر پہلا جو ہے یعنی یہ حمزہ ساکنہ ہے۔ جس حمزہ کے اوپر سکون ہو، جزم ہو، اس کو ہمیں تھوڑا جھٹکا، اس میں سے ہم تھوڑا جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، اس میں تھوڑا سا جھٹکا ہوتا ہے۔ اسے حمزہ ساکنہ کو ہم پچھلے والے کے ساتھ، یعنی پچھلے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھتے ہیں، اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر جھٹکا ہوتا ہے۔ ای، ایع، اوع، امر یأمر، حکم دینا، امر یأمر، آباد کرنا۔ دیکھیے یہ لفظ دیکھیے حمزہ اور عین کا، حمزہ اور عین کا جو فرق ہے یہاں پر دیکھیے کہ جب ہم حمزے سے اس کو پڑھتے ہیں تو یہ معنی کیا ہوتے ہیں اس کے، اور جب ہم عین سے اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے معنی کس طرح سے بدل جاتے ہیں۔ اسی لیے حرف کو دیکھ کر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں مخارج کا جاننا، مخارج کا پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ قرآن کے جو معنی ہیں وہ بدل جائیں گے اگر ہم مخرج کو اور صفات کو صحیح نہیں پڑھیں گے تو۔ امیر یؤمر، عمر یعمر، آمر، مأمور، عامر، معمور، سأل یسأل، سوال کرنا، سأل یسأل، کھانسنا۔ معنی دیکھیے یہاں پر سئل یسأل، سئل یسأل، سأل یسأل، سأل یسأل، قرأ یقرأ، پڑھنا۔ حمزہ آئے گا تو اس کا معنی پڑھنے کے ہوں گے۔ قرأ یقرأ، کھٹکھٹانا۔ عین آئے گا تو اس کے معنی کھٹکھٹانے کے ہوں گے۔ اقرأ، لا تقرأ، اقرأ، لا تقرأ، دع يدع، دع يدع، قارئا، قارئ، قارئ۔ دیکھیں یہاں پر یا ہے، یا کے اوپر حمزہ ہے تو یا کو نہیں پڑھا جاتا بلکہ حمزے کو پڑھا جاتا ہے۔ یا سپورٹ کے لیے ہے، یا کو نہیں پڑھتے بلکہ یہ جو اس کے اوپر حمزہ ہے اس حمزے کو پڑھا جاتا ہے۔ قارئ، قارئ، قارئ۔ یہ جو الفاظ ہے دیکھیے یہ قرآن میں بھی آئے ہیں، یہ جو الفاظ ہے جس کے معنی ہیں یہ قرآن میں بھی ان الفاظوں کا کچھ الفاظوں کا استعمال ہوا ہے۔ دیکھیے ہم جس الف کو پڑھیں گے تو کیا معنی ہوں گے اور عین کو پڑھیں گے تو کیا معنی ہوں گے، ہم دیکھیں۔ علیم، دردناک،
علیم جاننے والا، اسیر قیدی، عسیر سخت، جار پڑوسی، جعر درندے کی غلاظت، شیء چیز، شیء مقدار۔ معنی کس طرح بدل جاتے ہیں یہ ہم ان الفاظوں کو دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں۔ ان، عن، ام، عم، ان، عن، ام، عما، اون، عون، اعانۃ، اعانۃ، اعان، اعان، یعین، یعین، یعان، یعان، اعن، اعن، الامل، العمل، الآمال، الاعمال، اعلمت، اعجزت، اعجبتم، اعجمی، امعاءہم۔ دیکھیے مخارج کی پریکٹس کرے، عین کے مخرج کی زیادہ سے زیادہ پریکٹس کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔